अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपके लिए तीन बड़ी खबरें लेके आ रहे हैं और तीनों धमाका खेज बड़ी खबरें हैं। एक तो खबर है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल थे, जिनको साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने 14 साल कैद की सजा सुनाई थी जासूसी के चार्जेस पर, उनको अब रिहा कर दिया गया है। वो क्या हुआ है, उनका केस था क्या, ये आज हम आपको कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव मालूमात देंगे जो इससे पहले शायद रिकॉर्ड पर नहीं आई होंगी। इसके अलावा एक और भी उन्हीं दिनों में इनके साथ एक ब्रिगेडियर साहब थे, ब्रिगेडियर रिजवान, उनको सजाए मौत हुई थी। इनको 14 साल उम्र कैद, उनको सजाए मौत हुई थी। तो ब्रिगेडियर रिजवान जो थे वो कैसे पकड़े गए, ये बहुत ही दिलचस्प और फैसिनेटिंग कहानी है। ये बड़ी अंदर के हम आपको तमाम आज बताएंगे। तीसरा हम आपको बताएंगे जो अटॉर्नी जनरल जिनको हुकूमत ने नामजद किया, मंसूर अवान साहब, उनका नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा। जरा आज आपको ये भी बताएंगे कि उसको किस तरह से जुडिशल पॉलिटिक्स की नजर किया जा रहा है, हालांकि वो एक मेरिट पर तैनाती है। क्या मेरिट पर तैनाती है, जरा इस पर भी आपसे बात करेंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं, शुरू करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब से। अब इनको उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने 14 साल कैद की सजा सुनाई। मिलिट्री कोर्ट ने इनको जब अपील की, उन्होंने मिलिट्री कोर्ट में ही, तो उन्होंने वो 14 साल की सजा आधी करके 7 साल की कर दी। यहीं से अंदाजा लगा लीजिए उस केस में जान कितनी थी। लेकिन जो असल कहानी है वो ये है कि जावेद इकबाल साहब डीजीएमओ रहे। जिस वक्त एबटाबाद वाला वाकया हुआ, ओसामा बिन लादेन को आके अमेरिकी पाकिस्तान की सबसे प्रेस्टिजियस मिलिट्री एकेडमी काकूल के दामन में मारकर और लाश उठाकर ले गए और हम कोई बाल भी ना बीका कर सके किसी का। और सबसे बड़ी बात है, हमारे लिए शर्म की बात है, अमेरिकियों को हम रोकते, वो तो एक दहशतगर्द को मारने आए थे, उनको हम क्यों रोकते। लेकिन हमारे लिए शर्म का मुकाम यह था कि वो हमारी बगल में रह रहा था ओसामा बिन लादेन, हमारी फौज की मतलब बगल में वो बैठा हुआ था। तो एनीवे, तो ये उस वक्त डीजीएमओ थे। बाद में इनको ही नामजद भी कर दिया गया कि ये इंक्वायरी करेंगे एबटाबाद के वो सिक्योरिटी ब्रीच की और ओसामा बिन लादेन की मौजूदगी की। तो उस पर फिर बाद में लेकिन शोर मचा, तो फिर ये पीछे हट गए और फिर इन्हीं के हम नाम जस्टिस जावेद इकबाल को वो इंक्वायरी दी गई। फिर वो एबटाबाद कमीशन में जो उन्होंने माशाल्लाह बूट पॉलिश किए, वो एक अलग कहानी है। तो अब ये जो लेफ्टिनेंट जावेद इकबाल थे, ये बड़ी की पोजीशंस पर रहे थे, रिटायर हो गए। तो ये अमेरिका एक दफ़ा गए किसी विजिट पर अपने प्राइवेट, इनको होटल में एक शख्स आके मिला और उसने बातों बातों में कहा कि जी वो आप कौन है, इन्होंने तारीफ करवाया, जी मैं फौज का रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हूँ। उस बंदे ने बड़ी हैरानगी का इजहार किया। उसने कहा कि यार हम ना, मेरी एक गेमिंग कंपनी है, मैं पाकिस्तान और इंडिया के जंग के ऊपर हम एक वीडियो गेम बना रहे हैं। तो उसमें हमें समझ नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया किस तरह से लड़ते हैं, दोनों का जो रीजन है वो किस तरह का है, बॉर्डर की टेरेन किस तरह की है, ताकि हमें पता हो उसके हिसाब से। क्योंकि पता नहीं ये वीडियो गेम्स में बड़ी नेचुरल वो बनाते हैं, लड़ाइयाँ सब कुछ। तो उन्होंने कहा हमने वो बनाना है, तो आप हमें ज़रा अगर उसमें कंसल्टेंसी कर दें। इन्होंने कहा कर दूंगा। ये वापस आए, इन्होंने आके उस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा से मिलने की कोशिश शुरू कर दी कि मैं इजाज़त ले सकूं कि मुझे अमेरिका में वीडियो गेम की कंपनी को असिस्ट करना है। उस वक्त सीडीएस होते थे लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर। लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर ने वो कोई अपनी किसी खार में थे इनसे, जनरल जावेद इकबाल से, या पता नहीं क्या था, कि उन्होंने इनकी 3-4 दरखास्तों के बावजूद इनको आर्मी चीफ से ना मिलने दिया। मीनवाइल होता क्या रहा कि ये 3-4 दफा अमेरिका गए,
انہوں نے جا کے وہاں پہ اس سو کالڈ ویڈیو گیمنگ کمپنی جو کہ اصل میں CIA کی ایک فرنٹ کمپنی تھی اور وہ بڑے ان سے سمارٹلی معلومات ایکوائر کر رہے تھے، لیکن یہ بھی خیر لیفٹیننٹ جاوید اقبال تھے، ان کا بھی IQ لیول تو آپ کو پتہ ہی ہے، ہم آج کل آپ دیکھتے ہی ہیں لیفٹیننٹ ہارون اسلم جو ریٹائر ہیں، میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان کو آپ سنیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا جو IQ لیول ان کا ہوتا ہے۔ تو اب یہ ان کو وہی ٹپیکل دے رہے تھے کہ دیکھیں جی وہ جو کشمیر کا ریجن ہے، سیاچن کا ریجن ہے، یہ ماؤنٹین ریجن ہے اور یہاں پر اس ٹرین میں ٹینک نہیں جا سکتا، یہاں پہ ٹینکوں کے بغیر لڑائی ہوتی ہے۔ جو چولستان اور سندھ کے ساتھ جو تھر اور ادھر ایریا کے جو بارڈر ہیں وہ ریگستانی علاقے ہیں۔ تو اب یہ اس قسم کی ان کو معلومات دے رہے تھے، وہ بڑے طریقے سے معلومات نکلوا رہے تھے۔ ان کے 3-4 ٹرپ یہ ہو چکے تھے۔ اب مین وائل یہ ایک ٹرپ کے بعد واپس آئے، 3-4 ٹرپ ان کے ہو چکے تھے، تو ایک دن ان کو ہاسپٹل میں جو CMH ہوتا ہے وہاں پر اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر زید باجوہ سے ان کا آمنا سامنا ہو گیا، اور جنرل قمر زید باجوہ کے ساتھ اس وقت کے DGMI میجر جنرل سرفراز علی موجود تھے، اور میجر جنرل سرفراز علی وہی ہیں جو ابھی ریسنٹلی کور کمانڈر کوئٹہ تھے اور سیلاب کی دوران امدادی کارروائیوں کے دوران ہیلی کاپٹر کریش ہونے سے ان کی شہادت ہوئی تھی۔ تو یہ اس وقت میجر جنرل تھے اور DGMI تھے، یہ آرمی چیف کے ساتھ تھے۔ تو ادھر انہوں نے جو ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جاوید اقبال تھے، انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر زید باجوہ سے انٹریکٹ کرنے کی کوشش کی کہ میں امریکن کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہوں، یہ وہ۔ تو انہوں نے آرمی چیف نے کہا کہ اوکے ٹھیک ہے، اس پر بات کریں گے۔ انہوں نے ساتھ ہی میجر سرفراز علی کو کہا کہ یہ کیا بات کریں، ذرا ان سے چیک کریں۔ تو جب میجر جنرل سرفراز علی نے، جو کہ بعد میں لیفٹیننٹ بن کے شہید ہوئے ہیلی کاپٹر کریش میں، انہوں نے ان سے جب گفتگو کی تو ان کو لگا کہ یہ تو کچھ اور کر رہے ہیں، انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا ملٹری انٹیلیجنس نے، اور پھر انہوں نے جب انٹیروگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو وہاں پہ اس طرح ایک کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جب اس کمپنی کو انٹیروگیٹ کیا گیا تو وہ کمپنی وجود ہی نہیں رکھتی تھی، اور پھر ان کو آئیڈیا ہوا کہ یہ تو ٹریپ ہوئے ہوئے تھے اور یہ معلومات دے رہے تھے، لیکن یہ کوئی انٹینشنل جاسوسی نہیں کر رہے تھے کہ ان کو پتا ہو کہ میں ایک ملک کے لیے جاسوس بنا ہوا ہوں اور اس کے بدلے میں پیسے لے رہا ہوں، یہ وہ نہیں تھی۔ اس لیے ان کو ٹھیک ہے کوئی معمولی سزا دے کر اور ڈانٹ ڈپٹ کر چھوڑا جا سکتا تھا، لیکن جو کچھ ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میجر جنرل سرفراز علی شہید نے اس وقت اس چیز کو اوور پلے کیا کہ انہوں نے سپائنگ کی ہے۔ آپ اگر جو ان کی لاہور ہائی کورٹ میں ان کی جو رٹ پٹیشن پڑی ہوئی ہے، اپنی انہوں نے سزا کو جو چیلنج کیا ہوا ہے وہ پڑھے تو اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ ان کا کیس یہ ہے کہ بھائی وہ امریکن گوگل بھی کرتے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کشمیر پہاڑی علاقہ ہے، تو وہاں پر ٹینک تو کبھی نہیں جنگ کر سکتے۔ تھر اور چولستان صحرائی علاقہ ہے، اس کی ٹرین بھی ان کو پتہ چل جاتی ہے۔ تو میں نے ایسی کون سی ان کو معلومات دیں کہ جو ملک کی میں نے نیشنل سیکورٹی خطرے میں ڈال دی اور میں جاسوس بن گیا۔ تو یہ ان کا کیس تھا۔ تو ان کو سزا کیوں ہوئی وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے نہ لگائیے کہ ماشاءاللہ یہ جاوید اقبال صاحب جو لیفٹیننٹ جنرل سے ریٹائر ہوئے تھے، یہ اتنے ڈفر تھے کہ جو فوجی تفتیشی حکام تھے وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو سزا کا آرڈر ہوا اور یہ آرڈر ہوا کہ ان کے جتنے ایسٹس ہیں وہ سیز کیے جائیں گے جو فوج کی طرف سے ان کو ملے ہوئے ہیں، تو وہ ضبط کرتے ہوئے ان کے جو ایسٹس تھے وہ جب نوٹ ڈاؤن کیے گئے تو 2.5 صفحے بنے، اتنے زیادہ ان کے ایسٹس تھے، پلاٹ، رقبے، کمرشل پلازے، کوٹھیاں، یہ وہ۔ اور ڈو یو نو انہوں نے تفتیش میں بتایا کیا تھا کہ یہ پر ٹرپ کیا لے رہے تھے؟ وہ CIA کی فرنٹ کمپنی ان کو پر ٹرپ کا، جو انہوں نے 4 ٹرپ کیے امریکہ کے، اس میں
آنے جانے کا ٹکٹ وہ دیتے تھے, وہاں پہ ہوٹل کا سٹے وہ دیتے تھے, اور پر سیشن کا, پر یعنی کہ جو وزٹ ان کا ہوتا تھا, $4,000 وہ ان کو کنسلٹنسی فیس دیتے تھے. یعنی کہ ہمارے لیفٹیننٹ جنرل صاحب جو اتنی جائیداد رکھتے تھے کہ 2.5 صفحوں پر ان کی جائیداد کی وہ جسے کہتے ہیں لسٹ بنی, وہ $16,000 انہوں نے سارے اس چکر میں کمائے. مطلب آپ خود کہ جاسوس $4,000 پہ تو نہیں نہ رکھا ہوا ہوگا, جو اتنا بڑا اگر کوئی جاسوس ہے اور اتنی بڑے اس کے پاس معلومات ہیں اور اس سے وہ لے رہے ہیں تو وہ تو ہزاروں لاکھوں ڈالر کی گیم ہوتی ہے, لیکن یہ $4,000 لے رہے تھے موصوف. ٹھیک ہے, تو وہ سب کو پتا تھا کہ یار یہ اس طرح سے انہوں نے جاسوسی تو نہیں کی. لیکن اب ان دنوں میں ایک ماحول بنا ہوا تھا, جو میاں نواز شریف تھے ایکس پرائم منسٹر, ان کو پاناما کے کیس میں نکالا اقامہ میں گیا تھا. کرپشن کے بجائے ان کو بیٹے کی تنخواہ نہ لینے کو ڈکلیئر کرنے پر نکالا گیا تھا. اب وہ اس پر میاں نواز شریف سڑکوں پر تھے, وہ پوچھتے پھر رہے تھے مجھے کیوں نکالا, اور فوج کے اوپر تنقید ہو رہی تھی کہ آپ لوگوں نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اتنے فریولس کیس میں نکال دیا. ٹھیک ہے, یہ کس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کی گئی ہے. تو فوج ثابت کرنا چاہ رہی تھی کہ بھائی ہم تو کسی کو نہیں بخشتے, جو ہمارے اپنے اندر بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے اس کا بھی کوئی میچ نہیں. تو اس میں فوج کو نظر آیا دو چیزیں جنرل قمر زید باجوہ کو نظر آئیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ اس کو سزا سناؤ تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ہم نے تو اپنا لیفٹیننٹ جنرل نہیں چھوڑا, اس کو سزا سنا دی 14 سال. ٹھیک ہے, ہم فوجی اتر سکتے تھے, تم سویلین بلڈی سویلینز تم ایک نواز شریف کے لیے روتے پھر رہے ہو کہ اس کو ہم نے کیوں سزا سنوا دی. یہ تو دیکھو ہم نے تو اپنا لیفٹیننٹ جنرل نہیں چھوڑا, ہم تو اتنے سخت اکاؤنٹیبلٹی کے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ مقصد تھا, انہوں نے یہ ثابت کرنا تھا, تو اس کے لیے انہوں نے سزا سنائی. میڈیا میں خبریں چلی, اوئے دیکھو نواز شریف کو رونے والوں, دیکھو فوج نے تو اپنا لیفٹیننٹ جنرل کو سزا سنا دی. ٹھیک ہے, اب وہ ایک تو یہ مقصد تھا. دوسرا یہ تھا کہ آپ دیکھیں ان کو سزا ہوئی مئی 2019 میں. کب؟ مئی 2019 میں. اور جنرل قمر زید باجوہ کی ایکسٹینشن کا نوٹیفکیشن کب آیا؟ اگست 2019 میں. اور ایکسٹینشن ڈیسائیڈ کب ہوگی تھی؟ فروری مارچ 2019 میں. اب جنرل قمر زید باجوہ تو عمران خان سے گیم طے کر چکے تھے کہ آپ نے مجھے ایکسٹینشن دینی ہے, اناؤنس ہونا باقی تھی. اور جنرل قمر زید باجوہ کو پتا تھا کہ فوج کے اندر ایکسٹینشن ہونے پر ریزنمنٹ ہے, ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے چیف کو, کیونکہ ظاہر بات ہے جو لیفٹیننٹ جنرل آرمی چیف کی ریس میں لگے ہوتے ہیں وہ اس کو اپوز کرتے ہیں. اور پتہ اس زمانے کے جو لیفٹیننٹ جنرل سرفراز تھے ان کو بعد میں جبری ریٹائر بھی کیا گیا. اس میں جو لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر تھے ریٹائرڈ, وہ بھی اس وقت گیم کھیل رہے تھے. اور ایک فوج کے اندر ایک ماحول بنا تھا, اور پتہ بعد میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن سپریم کورٹ میں چیلنج بھی ہوگی. اور وہ پھر جو ہنگامہ کیس چلا, آصف سعید کھوسا جو سابق چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس وقت سنا تھا وہ کیس. تو اینی وے جنرل قمر زید باجوہ نے فوج کے اندر بھی ایک میسج دینا تھا کہ اگر میں ڈیسنٹ نہیں برداشت کروں گا, اگر کسی نے میری ایکسٹینشن پہ اختلاف کیا تو میں جاوید اقبال کی طرح اس کو جیل میں ڈال دوں گا. تو انہوں نے فوج کے اندر بھی ایک ڈیسنٹ کو میسج دینے کے لیے جاوید اقبال صاحب کو سزا سنا دی, اور یہ 14 سال کے لیے اندر چلے گئے. اب جو اس وقت جو ابھی موجودہ آرمی چیف ہیں لیفٹیننٹ جنرل, سوری اب تو لیفٹیننٹ جنرل نہیں ہے, سوری فل فورس آج جنرل ہیں, جنرل عاصم منیر, یہ اس وقت ان دنوں ڈی جی آئی ایس آئی تھے. ان کو اس کیس کا آئیڈیا تھا کہ یہ کیا کیس چلا ہے اور کیا ہوا ہے اور کس طرح سے سزا ہوئی ہے ان کو, لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کو. تو اب اس وقت تو یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو اب جو ایک معافی کی درخواست تھی وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ٹیبل پر پڑی ہوئی تھی کہ آپ معافی دے دیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال کو, لیکن وہ معافی نہیں دے رہے تھے. تو اس کا پھر یہ ہوا کہ جب جو ہی جنرل قمر زید باجوہ ریٹائر ہوئے, عاصم منیر صاحب آرمی چیف بنے, تو اس وقت کہتے ہیں کہ فوج کے اندر بھی ایک بڑی ریزنمنٹ ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ یار آپ
یہ نہ ہو کہ فوج کی سنائی ہوئی کوئی سزا باہر کی کوئی سویلین عدالت ملٹری کورٹ کی سزا کو اوور ٹرن کر دے، اڑا دے. تو یہ ملٹری کورٹ والوں کے لیے بڑی سبکی کی بات ہوتی ہے. تو اب وہ دیکھ رہے تھے کہ اب کیس لاہور ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے، گو کہ ہائی کورٹ بھی کیس کو ابھی تک سن رہی نہیں تھی، اس طرح سے لٹکائی جا رہی تھی. لیکن ایک خدشہ تھا کہ اگر لاہور ہائی کورٹ نے کل کو میرٹس پر یہ کیس سننا شروع کر دیا تو وہ تو اس سزا کو اڑا دے گی. بہت ہی فریولس سے طریقے سے ٹرائل چلا کے سزا دی گئی ہے. تو کیوں نہ جنرل جاوید اقبال کو آرمی چیف معافی دے کر رہا کر دیں. اس میں یہ ہوگا کہ وہ گلٹی کے گلٹی رہیں گے، ملٹری کورٹ کے اوپر بات نہیں آئے گی کہ اس نے غلط سزا سنائی، اس کی بھی عزت رہ جائے گی، اور لیفٹیننٹ جاوید اقبال کو جو غلط سزا سنائی گئی ہے ان کو بھی ریلیف مل جائے گا. تو یہ دیں اور ان کو اللہ اللہ کر کے گھر بھیجیں. یہ ایک اس میں پیچھے بیک گراؤنڈ تھا، اور اس کے تحت اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اب بننے کے بعد گزشتہ دنوں انہوں نے ان کو پھر معافی دے کر رہا کر دی. کیونکہ آرمی چیف کے پاس بہت پاور ہوتی ہے، وہ کسی کو اگر سیک کرنا چاہیں تو ان کو ثبوت یا کوئی کیس کی بھی ضرورت نہیں، وہ کسی لیفٹیننٹ جنرل کو بھی ایک لیٹر دے کے سیک کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ سے ضبط کروا سکتے ہیں. اس کو کوئی ریٹائرمنٹ کے پرکس نہیں ملیں گے. وہ کسی کو چاہیں تو میجر جنرل سے ایک دن میں اٹھا کے آؤٹ آف ٹرن بھی وہ لیفٹیننٹ جنرل بنا سکتے ہیں، کوئی ان کو نہیں پوچھ سکتا. اور وہی چاہیں تو کسی کو بھی ملٹری کورٹ نے سزا سنائی ہو اس سزا کو قائم بھی رکھ سکتے ہیں اور اس سزا کو ختم بھی کر سکتے ہیں. اور اگر کسی کو پچھلے آرمی چیف نے سزا سنائی بھی ہو تو جو نئے آرمی چیف ہیں وہ جب چاہیں ایک صبح اٹھے اور وہ کہیں کہ میں اس کو آپ معافی دیتا ہوں، تو وہ معافی دے کے اس کو گھر بھیج سکتے ہیں، اس کو جیل سے رہا کروا سکتے ہیں. تو یہی ہوا کہ جنرل عاصم منیر نے ان کو معافی دے کر گھر بھیج دیا.